Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are here with another video on the topic how can we become emotionally intelligent. पहली वीडियो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थी और अब ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना जा सकता है. The first thing which we need to realize is that there are many different types of intelligences. बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की जहानतें होती हैं. आम ज़बान में हम उसको यूँ कहते हैं कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड मैथमेटिक का है, इसका एप्टीट्यूड आर्टिस्टिक है. अब उसको अक्सर इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है. देयर कैन बी वर्बल एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इन अ पर्सन. किसी बंदे में जबान के मामले में बहुत महारत होगी, वो बहुत अच्छा लिख सकते होंगे, कोई भी जबान हो बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल कर सकते होंगे. ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो, उनका दिमाग मैथमेटिकल हो, बाकी शायद लैंग्वेज के एक्सप्रेशन में वो इतने अच्छे ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़हीन हो और बहुत जल्दी से उनको चीज़ें समझ आ जाती हों. Visual and spatial intelligence is yet another type of intelligence, creating and interpreting visual images. मुख्तलिफ चीज़ों को इमेजिन कर सकना, उनकी स्पेसेस, उनकी डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल वे में सोच सकना, ये एक और इंटेलिजेंस की टाइप है. इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंसेस हो सकती हैं और बिल्कुल इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस भी है. इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं और वो बाकियों से कैसे फर्क हो सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं. कि मिसाल के तौर पर मिस्टर रॉबर्ट माइट बी अ वेरी गुड मैथमेटिशियन. हो सकता है वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो, उनकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो. इसी तरह मिस क्लारा माइट बी अ वेरी गुड लिंग्विस्ट एंड एन एक्सपर्ट इन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. मिस सुसान माइट बी अ वेरी गुड इकोनॉमिक एक्सपर्ट. बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स के मामलात में, कॉमर्स में वो बहुत माहिर हों. इसी तरह मिस्टर रॉबर्ट शायद बहुत अच्छे साइंसदान हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब लोग इमोशनली इंटेलिजेंट भी हों. ऐसा तो बहुत मुमकिन है कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने की वजह से दे मे अर्न अ लॉट, दे मे बाय वेरी गुड लग्जूरियस ब्यूटीफुल कार्स, दे मे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट मटेरियल गेन्स से हटकर अगर आप बात करें तो उनके रिलेशनशिप्स अक्सर बहुत स्ट्रेन्ड हो सकते हैं और उसकी वजह यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद नहीं थी. अपने आसपास रिश्तों को, बहुत करीब के रिश्तों, एक घर में रहने वाले रिश्तों को भी बहुत अच्छी तरह नहीं निभाया जा सका. उनके दरमियान में दीवारें खड़ी हो गई और वो रिश्ते कमज़ोर से कमज़ोर तर होते गए. बजाय इसके कि वो रिश्ते एक दूसरे के लिए कंफर्ट का बायस बने, बजाय इसके कि वो रिश्ते जो फैमिली के सतून कहलाते हैं वो एक दूसरे के लिए आराम का बायस बने, वो एक दूसरे के लिए तकलीफ का बायस बन गए. ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से होता है. ऐसा इस वजह से होता है कि जब हमें ये समझने की सलाहियत नहीं होती कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हो सकता है वो बज़ाहिर गुस्सा है, लेकिन अंदर से वो शायद हेल्प के लिए पुकार रहा है, शायद वो मदद के लिए बुला रहा है और उसका ज़ाहिरी गुस्सा सिर्फ ऊपर एक खौल है. इसी तरह अगर कोई बहुत शोर मचा रहा है, बहुत ऊंची आवाज में एहतजाज कर रहा है, तो शायद अंदर से वो अपनी भूख को छुपाना चाह रहा है जो उसको तकलीफ दे रही है. इसी तरह अगर कोई बज़ाहिर बहुत खुश नजर आना चाह रहा है या ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो हो सकता है अंदर से वो अपनी अकेलेपन को, अपनी लोनलीनेस को छुपाना चाह रहा है. ये सारी चीजें समझ सकना अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, यही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है. क्या हमें ये सलाहियत है कि हम दूसरे के ज़ाहिरी जज्बात को और अंदर वाले जज्बात को, जो हकीकी जज्बात हैं, उनको समझ सकते हैं? सुपरफिशियल इमोशंस एंड डीपर इमोशंस, कैन वी अंडरस्टैंड देम? क्या हम दूसरे के ऊपर से नजर आने वाले जज्बात, विच में बी कॉल्ड द सुपरफिशियल इमोशंस, एंड द डीपर इमोशंस, जो हकीकी जज्बात हैं, उनको समझ सकते हैं? यहाँ से एक और बात अहम जो शुरू होती है वो ये है कि इमोशनल एजुकेशन क्या है. शुरू में हमने कहा था इमोशनल इलिटरेसी, और हमने पहली वीडियो में ये बात की थी कि द कॉस्ट ऑफ इमोशनल इलिटरेसी कैन बी वेरी बिग, इट कैन हैव वेरी सीरियस रिजल्ट्स.
آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہو کہ بہت ساری جگہوں پر اب چھوٹے بچوں کو یہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا بچہ جو 5-6 سال کا، جس کو کسی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے غصے سے اپنے دوست کا بیگ نیچے پھینک دیا اور پھر اٹھ کے کلاس سے باہر چلا گیا اور دروازے کو ٹھڈا مارا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. غصہ آیا، غصہ تو ایک آؤٹ ورڈ بیہیویئر ہے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر وہ سٹارم سٹارٹر کیا تھا؟ طوفان شروع کیسے ہوا؟ ان کو سٹارم سٹارٹرز کا نام دیا گیا کہ بچے اپنے اندر کھوج کے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آخر مجھے غصہ کیوں آیا. something is hard to do، کیا ایسا ہے کہ میرے لیے کوئی کام کرنا مشکل تھا، مجھ سے نہیں ہو سکا تو اس بات پر غصہ آ گیا. I don't get what I want، مجھے وہ چیز نہیں مل سکی جو میں لینا چاہ رہی تھی اور اس وجہ سے غصہ آ گیا. I try hard and it does not work، میں سے کسی چیز کے لیے بہت کوشش کی اور پھر بھی مجھے نہیں ملی، اس لیے غصہ آ گیا. My feelings are hurt، میرے جذبات hurt ہوئے. Something is unfair، جیتا کوئی اور انعام کسی اور کو مل گیا، اس وجہ سے غصہ آ گیا. کچھ سٹارم سٹارٹرز تو ایسے ہیں جن کو ہماری اگر سننے والوں میں کوئی والدہ ہیں تو وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتی ہیں کہ I am tired، hungry اور thirsty، میں تھکا ہوا تھا یا بھوکا تھا یا پیاس لگی ہوئی تھی اور یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے. مزے کی بات یہ کہ اب ووکیبلری میں، ڈکشنریز میں ایک ورڈ ایڈ ہو چلا ہے، hungry plus angry is equal to hangry. اور ظاہر ہے کہ الفاظ اسی لیے ہوتے ہیں وہ ہماری ضرورت، ہمارے ایکسپریس کرنے کی ضرورت کو پوری کریں. تو ہنگری اور اینگری یہ مل کر اکثر ہنگری بچے جو ہیں وہ اینگری بھی ہو جاتے ہیں، تو ہینگری ایک نیا لفظ بن گیا. تو دس کین بی اے ویری کامن اسٹارم اسٹارٹر جو اکثر بچوں کو تنگ کر سکتا ہے، ان کے غصے کا باعث بن سکتا ہے. I am embarrassed، شرمندہ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اس وجہ سے غصہ آ گیا. یا کسی مشکل میں پڑ گیا، کوئی کام غلط ہو گیا، کوئی چیز توڑ دی اور پھر غصہ آ گیا. تو ایموشنل ایجوکیشن یہ ہوگی کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آخر آپ کے غصے کی وجہ کیا تھی. ایموشنل ایجوکیشن کا ایک اور ایسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اور چارٹ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیا جو چھوٹے بچوں کے لیے ہی بنا ہے، اور وہ چھوٹے بچے اس کو کلر کرتے ہیں یا اس کو بیٹھ کے سوچتے ہیں. دا گرین مانسٹر، اس کا نام ہے کلر یور اینگر مانسٹر. ٹھیک ہے، مانسٹر یہ چھوٹے چھوٹے کارٹونز سے بنے ہوئے ہیں، اور اینگر مانسٹر، مانسٹر کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ دس از سم تھنگ انڈیزائربل، کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے. مانسٹر اردو میں اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو افریت کو کہتے ہیں یا کوئی دیو جن ٹائپ چیز کو کہتے ہیں. تو کلر یور اینگر مانسٹر، پہلا تو نام سے ہی بچوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ ایک بری چیز ہے. You need to have control over it. Instead of letting your anger control you, you need to have control over your anger. اگر آپ غصے میں نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو گرین کلر کریں، اگر آپ تھوڑے سے غصے میں ہیں تو اس کو یلو کلر کریں، اور اگر آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں تو پھر اس کو ریڈ کلر کریں. Color the monster using the color code above based on how you would feel to each given situation. اب یہ مختلف سچویشنز جس طرح پچھلے چارٹ میں آپ کو دکھائی تھی کہ مختلف سچویشنز میں بچوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ سوچو اگر بہت چھوٹے بچپن سے ہی یہ باتیں بتائی جائیں اور سمجھائی جائیں تو یقیناً ان کی پریکٹس ہوتے ہوتے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایجز میں پہنچتے ہیں یا اس کے بعد اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کو اپنے اندر جھانکنے کی عادت ڈل چکی ہوتی ہے، اور کم از کم یہ عادت بن چکی ہوتی ہے کہ فوراً irrationally ریئیکٹ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ یہ میں کیا رہا ہوں، یہ میں کر کیا رہی ہوں، کیا یہ کرنا اس موقع پر مناسب ہے یا نہیں ہے. تو پہلی صورتحال ہے someone teases me، کوئی مجھے ٹیز کرتا ہے. اب یہ بچہ بیٹھ کے پہلے سے سوچے، ابھی وہ سچویشن آئی نہیں، ابھی بچہ غصے میں نہیں، ابھی وہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی مجھے تنگ کرتا ہے، میری پونی کا مذاق اڑاتا ہے مثال کے طور پر، یا میری ہیئر کٹ کا مذاق اڑاتا ہے، میرے کپڑوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا میں do I get angry? Do I get a little bit angry or do I get very angry?
یہ بچے کے سوچنے کی بات ہے. اسی طرح بہت ساری سچویشنز دی گئی ہیں. یہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ یہ کلاس روم یا اسکول کی ارینجمنٹ میں ہی کیا جائے، بلکہ دس کین بی ڈن ایٹ ہوم. کلاس روم سیٹنگ ہی ضروری اس کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ کرنے سے بچوں کو اتنی اویئرنیس آ جاتی ہے کہ میں اگر غصہ ہو رہا ہوں تو میں کس وجہ سے ہو رہا ہوں. دوسری بات ہے کہ بچوں کو اپنے بارے میں بات کرنی آتی کہ مجھے غصہ اس وجہ سے آیا تھا. وہ اس بات پر شرمندہ محسوس ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ جو ہمارے اکثر بڑوں کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو جسٹیفائی کیے جاتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے غصہ کسی غلط وجہ سے آ گیا ہو، کسی خواہ مخواہ وجہ سے آ گیا ہو. اس بات پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس از ٹوائس ایز امپورٹنٹ ایز آئی کیو. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس آئی کیو کی نسبت 2 گنا زیادہ اہم ہے. The good news is, unlike IQ, it can be developed. It is a skill. Emotional intelligence is a skill. Learning to manage your emotions is a skill. It can be developed like every other skill. Skill کیا ہوتا ہے؟ Skill ہوتا ہے کوئی بھی فن. مثال کے طور پر جوتے گانٹھنا is a skill. کارپینٹر کا کام it is a skill. یا مستری کا کام، میسن کا کام، عمارت بنانا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سکل ہیں. دیواروں پر پینٹ کرنا it is a skill. جتنا زیادہ اس کو ہم پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ اس میں اچھے ہوتے جائیں گے. IQ is not a skill. آپ کی ذہانت، آپ کی آئی کیو ایک لیول پر، کچھ لوگ قدرتی طور پر بلیسڈ ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو بہت اچھا ہوتا ہے. کچھ لوگ قدرتی طور پر ذرا کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر اور ان کا آئی کیو اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن ای کیو جو ہے یا ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو ہم چیدہ چیزیں ڈسکس کریں گے. سیلف اویئرنیس، the ability to understand your effect on others, play to your strengths and admit your weaknesses. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مکمل پرفیکٹ نہیں ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. اپنی خوبیوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اپنی خامیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی خوبیوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی خامیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے. The ability to understand your effect on others. ہم کس قسم کی پرسنالٹی لے کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ he was very decent man until he opened his mouth. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہم نے بات کرنی شروع کی تو ہماری ساری پرسنالٹی کا امپیکٹ ختم ہو گیا اور نظر آنا شروع ہو گیا کہ اصل ذہن میں بھوس بھرا ہوا ہے یا واقعی کوئی قابل استعمال چیز ذہن میں موجود ہے. تو یہ اپنے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے. سیلف مینجمنٹ، being able to control your impulses and avoid acting rashly. آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں چپ رہ کے پچھتایا. میرا نہیں خیال کہ آج تک آپ نے کبھی کسی سے یہ سنا ہوگا کہ میں چپ رہ کے پچھتایا. جب بھی جس سے سنا وہ یہی سنا کہ میں بول کے پچھتایا، کیونکہ بولنے کے بعد آپ کے کمان سے تیر نکل گیا. چپ رہنے کی صورت میں آپ کے پاس ابھی موقع ہے. آپ چاہیں تو بعد میں بول سکتے ہیں، چاہیں تو بعد میں خاموش رہ سکتے ہیں. You still have time to take a decision. You can make a decision. ابھی ٹائم ہے. لیکن جب بول دیا، جب ریئیکٹ کر دیا، جب فوراً امپلسیولی ایکشن کر دیا، پھر اس کے بعد اب ٹائم نہیں ہے کہ آپ سوچیں. سوچنے کا وقت پہلے تھا. تو اب ہمارے اندر پریکٹس سے کوشش کر کے یہ صلاحیت اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ ہم فوراً امپلسیولی ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا سوچ کے، تھوڑا سا سمجھ کے، پھر اس کے بعد چاہیں تو جو اگر کسی کو کچھ ڈانٹنے کا موقع ہے، غصہ کرنے کا موقع ہے، سمجھانے کا موقع ہے، تو وہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن پہلے 2 منٹ کے لیے سوچ کے پھر ایسا کیجیے. Social communication, the ability to manage relationships and productively express your emotions. اپنے جذبات کا اس انداز میں اظہار کرنا کہ ان کا فائدہ ہو. اپنے جذبات کو اس طرح سے ایکسپریس کرنا
کہ آپ کے ریلیشن شپس پر اس کا اچھا اثر پڑے. موٹیویشن یہ بہت اہم ہے زندگی میں. having the innate passion to challenge yourself and remain optimistic when the going gets tough. Life is not a bed of roses. This is a very old saying. بڑی پرانی کہاوت ہے. لائف کبھی بھی زندگی میں پھولوں کا بستر نہیں ہوا کرتی. مشکلات بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, کبھی لو ٹائڈز, کبھی ہائی ٹائڈز, کبھی بلو موڈز, کبھی ہائی موڈز. برے حالات میں یا کم اچھے حالات میں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا, آپٹمسٹک سوچ رکھنا, یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو ریلیجن اتنی زیادہ طاقت دیتا ہے اس پر کہ نا امیدی کو کفر کے برابر رکھا. کوئی تکلیف ہے ہمارے لیے, مومن کے لیے تو خوشی میں بھی شکر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے, اور تکلیف میں صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. موٹیویٹڈ رہنے کے لیے ہمارے پاس تو ریلیجن میں بہت سارے ایسی احادیث, بہت سارے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہمیں ہمت بڑھائی, حوصلہ بڑھایا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ ہمت ہارنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم ہمت ہار بیٹھیں. ٹھیک ہے, تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ مشکل حالات میں بھی سب کچھ بلیک اینڈ گلومی اینڈ ایوری تھنگ نیگیٹو ایسا نہیں دیکھتے, بلکہ ان کے پاس ہمیشہ کوئی نہ, دیر از آلویز اے سلور لائننگ بیہائنڈ دا کلاؤڈ, رائٹ. The cloud is there but the silver lining is also there. اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج تو چھپا ہوا ہے مگر سائیڈوں سے اس کی روشنی پھر بھی نظر آ رہی ہے. تو مشکل حالات میں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں اور وہ آپٹمسٹک رہتے ہیں. Last, this is very important, empathy. Now, what is empathy? Empathy sounds like sympathy, but it is a little bit different from sympathy. Sympathy ہے کہ آپ نے کسی پر ترس کھایا, کسی کی برے حالت کے ساتھ ہمدردی کی. Empathy یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھا اور پھر اس کے بارے میں سوچا. تو empathy is not just listening to those around you, but really trying to understand their point of view. واقعی ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کرنا ان کی جگہ پر جا کر. ٹھیک ہے, بہت سخت سردی میں کیسا لگتا ہے کہ کوئی اگر باہر چھلی کی ریڑھی لگا کے چھلیاں بیچ رہا ہے تو واقعی اس کی جگہ بیٹھ کر اپنے آپ کو سوچنا اور یہ دیکھنا کہ واقعی اگر ہم گاڑی میں سے اس کو 20 روپے دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور اگر اس کی جگہ ہم ہوتے سردی میں تو ہم سے 2 روپے 5 روپے کے لیے کوئی بحث کر رہا ہوتا تو ہمیں کیسا لگتا. یا سخت گرمی میں جو مزدور سڑک کراس کر رہا ہے اور وہ اچانک گاڑی کے سامنے آ گیا اور ہمیں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمیں گاڑی آہستہ کرنی پڑی یا کوئی اور وجہ. تو واقعی ایمپتھی یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ جا کر سوچیں کہ ان حالات میں اس گرمی میں ٹریفک پولیس والا جو سڑک پر کھڑا ہے یا اتنی سردی میں جو وہ وہاں کھڑا ہے تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہم اس سے بہتر حالات میں اس سے بہتر کمفرٹس کے ساتھ جو اتنے گلے کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا ظرف کتنا نظر آ رہا ہے اور اس کا ظرف کتنا نظر آ رہا ہے. یہ کچھ موٹے موٹے پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے اور کس طرح سے ایموشنلی ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی. اسٹارٹرز کی بات کی, ہاؤ یو کین آئیڈینٹیفائی دا اینگر مانسٹر ان سائڈ یو, اس بارے میں بات کی اور تھوڑی سی یہ بات کی کہ اپنی سیلف اویئرنیس, موٹیویشن, اپنے سوشل کمیونیکیشن کو بہتر بڑھا کر ہم کس طرح سے ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں. اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ایک اس ایسپیکٹ پر بات کریں گے اور پریکٹیکلی یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں لا سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کے لانے کی ایک اچھے معاشرے میں, ایک پیسفل معاشرے میں, ایک پیسفل گھر میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو پریکٹس کیا جائے.
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس طرح آپ کو جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو جیسے ہی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔